अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। अहबाब, आज हमारा दर्स तसव्वुफ़ है और तसव्वुफ़ का दर्स ये पढ़ाना एक बहुत बड़ा एज़ाज़ भी है और मेरे लिए बायस शर्मिंदगी भी है। वैसे कि अब मैंने शुरू कर दिया है, तो मुझे अब जो है इसकी समझ नहीं आ रही है, लेकिन इस दर्स को आप यूँ ना समझें कि मैंने शुरू कर दिया हुआ है। अगरचे हमने 2-3 हफ़्ते पढ़ा है इसको, लेकिन ये अभी शुरू नहीं हुआ। ये जब शुरू होगा तो मैं आपको बता दूँगा कि आज से शुरू हो रहा है। ठीक है? अभी हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? बरकत के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। दरस तसव्वुफ़ में हमने शख्सियात के अहवाल और उनके मकामात का ज़िक्र करना वाजिब समझा है, वाजिब। कि जब तक हम अमली नमूना न देखें तसव्वुफ़ का, रूहानियत का, तब तक हमें वो तसव्वुफ़ की समझ नहीं आ सकती और सिर्फ़ पढ़ने से भी समझ नहीं आ सकती। ये भी मैं गलत अगर कहूँ तो ये बात भी अधूरी बात है कि मैं कहूँ कि पढ़ने से ही जो है हमें वो चीज़ समझ आ जाएगी, नहीं। ये बड़ी अजीब चीज़ है कि तसव्वुफ़, रूहानियत आपको उनकी सोहबतों से और वो जब आपको वो खिलाएँगे, चखाएँगे, तो फिर आपको जो है वो मज़ा आएगा। जब वो आपको पिलाएँगे अपने हाथ से, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि ये वाक़ई ये तो यही है, यही सारे उलूम का खुलासा है। और हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे लेके चलने वाले हैं। आज जिसका तज़किरा हम करने वाले हैं वो है हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम हसन बसरी, इनका नाम आपने सुना होगा और बारहा सुना होगा, और आपने राबिया बसरिया का नाम भी सुना होगा। राबिया बसरी इनकी ही जो है वो शागिर्दा हैं और इन्हीं की मुरीदा हैं और इन्हीं के दौर में थी। ये हज़रत इमाम हसन बसरी का सबसे बड़ा एज़ाज़ क्या है, वो ये है कि ये 21 हिजरी में इनकी विलादत हुई है। 21 हिजरी, इन्हें अभी बिल्कुल शुरू के ज़माना है, पहली सदी हिजरी है, पहली सदी हिजरी, 21 हिजरी है। हाँ, उस वक़्त उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि, तो ये हयात थी। आपने इनकी वालिदा जो थी, इमाम हसन बसरी की जो वालिदा थी, वो आपके घर में काम करती थी, खादिमा थी। तो आप रो रहे थे तो आपको अपने सीने से लगाया उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने आपको अपने छाती से लगाया। तो इसीलिए जो है आपको ये जो एजाज़ मिला है, ये सबसे बड़ा एजाज़ मिला है। तफसील से पढ़ते हैं इनके ज़रा अक़वाल और ज़रा देखते हैं कि ये क्या फ़रमाते हैं। आपको उम्मीद है कि मज़ा आएगा। इसके बाद फिर मैं आपको मिनहाजुल आबिदीन से इमाम ग़ज़ाली के दर्स भी, वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको ख़ास मसला समझाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। आपकी विलादत 21 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। क्या खुशनसीब इंसान है, क्या खुशनसीबी है, क्या खुशनसीबी है। ये सैयदना फ़ारूक आज़म के खिलाफत का ज़माना था। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा की खादिमा थी। वफ़ात आपकी बसरा में 110 हिजरी में हुई। आप वो खुशनसीब हैं जिन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा से शर्फ़ रज़ाअत मुयस्सर आया। शर्फ़ रज़ाअत तकरीबन तमाम सलासिल तरीक़त आप ही के ज़रिए से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू से मिलते हैं। याद रखिए, जितने भी हमारे रूहानियत के सलासिल हैं, जो स्कूल्स हैं, वैसे तो रूहानियत के मामला चल रहे हैं सारी दुनिया में, लेकिन ये जो स्कूल्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, 4 स्कूल्स मेन, वो सब के सब सलासिल, हमारी जो सनद है ज़िक्र की, रूहानियत की, दरूस की, वो सब की सब जो है हज़रत इमाम हसन बसरी से हज़रत अली शेर खुदा तक पहुँचती है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है हमारी सनद। तो ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा। आपने फरमाया, अब हमने क्या सुनना है, हमने इनकी बातें सुननी है कि ये क्या फरमाते हैं। ज़रा खुद को समझिएगा कि हम उसी ज़माने में हैं। आपने फरमाया सब्र 2 तरह का होता है। एक ये कि बला और मुसीबत में सब्र किया जाए, तकलीफ आई, आपने सब्र किया। दूसरा ये कि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है, उससे सब्र किया जाए। ये क्या आपने, एक तीसरी किस्म की भी सब्र होती है और वो उलमा कराम ज़िक्र करते हैं। वो तीसरी सब्र है इबादत पर सब्र करना। यानी कि इबादत है, अपने माल से आपने पढ़नी है, आपने वज़ू करना है, हज करना है, ज़कात देनी है, रोज़ा रखना है, इबादत पर सब्र करना, ये भी तीसरा सब्र है। तो आपने फरमाया 2 तरह का सब्र है। आपने फरमाया ये सब्र न दोज़ख के डर से होना चाहिए और ना बहिश्त की ख़्वाहिश में होना चाहिए,
बल्कि खालिसतन अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो इखलास की सेहत की अलामत यही है। यानी ये इसका सुपरलेटिव जो है वो एक इसकी कैफियत आएगी, स्टेटस होगा, जिसमें आप हर काम अल्लाह की खातिर करेंगे, किसी लालच में नहीं करेंगे। ये दुनिया की लालच न आखिरत की लालच, कोई लालच नहीं है। जो अल्लाह ताला दे रहा है वो दे रहा है, इस दुनिया में भी दे रहा है और उस दुनिया में भी देगा, ठीक है। लेकिन लालच नहीं है उसकी, वो तो वैसे ही देगा, बादशाह है। हम सिर्फ उसके रजा के लिए करते हैं। जब आप ऐसे दर्स दे रहे थे तो राबिया बसरी जो है वो भी आपसे यही दर्स लेके जो है उन्होंने अपने मनाजिल तय किए हैं तरक्की के, रूहानियत में, तो उनका भी यही मजहब था, वो भी यही फरमाते हैं। बाकी उलमाए कराम औलिया अल्लाह जो है वो दूसरे उसके भी जो है वो चल रहे हैं। खासकर उलमाए कराम तो बड़ा सख्त इनके साथ जो है वो अभी तक, आज के डेट तक 1450 सदियां हो गई, और अब भी जो है वो इख्तलाफ रखते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, जन्नत भी अल्लाह से मांगे ना, अल्लाह से वो नेमतें भी मांगे ना, हुर व कसूर भी मांगे ना। और इनका जो तरीक है वो अलग से चल रहा है, वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह है, सब अल्लाह, सब अल्लाह। ये अब तक ये झगड़ा चल रहा है, अभी तक वो, अभी ये खत्म नहीं हो रहा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम दोनों में करा देते हैं, तत्बीक करा देते हैं कि यार दोनों को लेके चलो, हाँ जन्नत भी मांगा करें, अल्लाह के लिए इखलास भी जारी रखें। लेकिन औलिया अल्लाह जो है, ये आप देख रहे हैं, इनका मजहब आप देख रहे हैं इस बारे में कि वो सख्त इसके खिलाफ है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। हजरत बायजीद बस्तामी का जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वहां भी आप देखेंगे, और वो फरमाते थे कि मैं अगर नमाज में खड़ा हूं और मुझे दुनिया का ख्याल आ जाए तो मैं जाके वजू ताज़ा कराता हूँ। इतना इतना उनका था, तकवा था। कहते हैं अगर दुनिया की कोई ख्वाहिश आ जाए ना नमाज में खड़े खड़े, तो मैं जाके वजू ताज़ा कराता हूँ कि मेरा वजू टूट गया। और कहते हैं अगर नमाज के अंदर मुझे आखिरत का ख्याल आ जाए, आखिरत की नेमतें याद आ जाएं, तो मैं जाके गुस्ल करता हूँ कि मेरा मुझे मुझे बड़ी नापाकी लग गई है, बड़ी नापाकी लग गई। अंदाजा करें आप उनके उनके इस तरीक को और इनके इस सोचों को और इनके मजहब को, रूहानियत में, कि वो इखलास के किस दर्जे पर वो फायज थे। ये लोग बहुत आला दर्जा है ये, मतलब अब जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे हम उलमा उनको मना करते रहेंगे, भाई कुरान देखो, कुरान की आयतें को देखो, अल्लाह पाक ने जन्नतों को कितना खूबसूरत तरीके से बयान किया है, जन्नत की नेमतों को बयान किया हुआ है। रसूलुल्लाह ने अपनी दुआओं में कितना जन्नत को मांगा है और हमें हुक्म भी दिया जन्नत को मांगो मांगो। फिर यहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं, सारा अल्लाह 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 किए जाओ और हमें इससे कोई गरज नहीं है। तो ये दर्जा नसीब होना बहुत बड़ी 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 दर्जे की बात है। यहाँ तक पहुंचना चाहिए कि किसी मुर्शिद के, जब आप किसी के साथ लग जाते हैं ना, फिर आपको वो यहाँ तक लेके जाता है जहाँ से आप ऊपर से देखते हैं। अभी हम नीचे से देख रहे हैं सारा कुछ, ऊपर से जाके देखेंगे तो थोड़ा सा आपका जाविया निगाह बदल जाएगा, फिर आपको ये गलत नहीं लगेगा, बिल्कुल भी गलत नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर। मुश्किल बातें हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मैं पढ़ाने का अहल नहीं हूँ, लेकिन चलें बस बरकत के लिए वाज कर रहा हूँ। जैसे अल्लाह पाक, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अद्दीन और नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। कभी आप मुझे करेंगे, कभी मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तसव्वुफ जो है, ये ऐसे दुरूस हैं, ऐसे अक़वाल हैं, ऐसे मकामात हैं कि वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, आप मुझे बयान करें, मैं खुद को भी बयान कर रहा हूँ, ठीक है, खुद को भी समझा रहा हूँ साथ साथ में। आपने फरमाया हमेशा बुरों की सोहबत से बचा करो, वो नेकों के बारे में बदगुमानी पैदा कर देते हैं। इसको मैं नहीं समझा, आगे चलेंगे। लोगों ने आपसे कसरत गिरिया का सबब दरियाफ्त किया कि आप क्यों इतना ज्यादा रोते हैं, आप तो खुद साहिब तकवा हैं, आप तो हैं मुत्तकी, नेक आदमी हैं, आपको क्या डरने की, इतने ज्यादा रोने की क्या जरूरत है। आपने फरमाया कि उस दिन के ख्याल से रोता हूं जिस दिन अगर मुझसे कोई ऐसी खता सरजर्द हो गई जिस पर अल्लाह ताला मुझे फरमा दे कि ए हसन, हम तेरी सारी ताअत और इबादत को रद्द कर देते हैं, जा, हमारी बारगाह में तेरी कोई वक़ात नहीं। इस ख्याल से मेरा दिल लर्जा रहता है हर वक्त। मैं यानी इबादत करने के बाद, ये तमाम औलिया का, अभी आप पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कि तमाम औलिया का ये एक उनका तरीक़ेकार रहा है कि वो नेकी करने के बाद शर्मिंदा होते हैं कि ये उस दर्जे की नहीं है कि इसको मैं अल्लाह की बारगाह में दूं कि ये मैंने किया है ये अमल। हर सारी रात इबादतें करने के बाद आखिर में कहेंगे वो हक अदा नहीं कर सका मैं,
اور حق ادا نہیں کر پایا، اور امام ابو حنیفہ کو اگر بخشا گیا تو بڑی عجیب بات ہوگی، ساری رات اور سارا دن اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہوئے عبادتیں کرتے کرتے گزرتی ہے، اور کہتے ہیں گناہ میں گزری ہے، ہم تو وہ عبادت کر ہی نہیں پائے اور اس میں تو ہم وہ حق ادا ہی نہیں کر پائے۔ اس طرح کی ان کی کیفیات ہیں جیسے یہاں فرما رہے ہیں، ڈر لگا رہتا ہے۔ اور ہم اس کا الٹ دیکھیں ذرا، ہم لوگ کیسے ہیں کہ تھوڑی سی نماز پڑھنا شروع کی، تھوڑا سا کوئی صدقہ خیرات کر دیا، تھوڑا سا کچھ دین پہ چلے، تو خود کو ولی اللہ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کب اڑوں گا میں، کب ہوا میں اڑوں گا، اور کب پانی پہ چلوں گا، اور کب میری برکات ظاہر ہوں گی، اور کب لوگ واہ واہ کریں گے، اور کب لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، اور کیا ہمارے حالت اور ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ کس لیول کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کی چھت پر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے چند قطرات پرنالے سے بہہ کر نیچے ٹپک آئے، باہر کسی گزرتے ہوئے کسی شخص پر پڑ گئے تو اس نے کہا یہ پانی کیسا ہے، صاف ہے یا گندا ہے، پاک ہے ناپاک ہے؟ آپ نے آواز دی کہ کپڑے دھو لینا بھائی، یہ بڑے ہی گناہگار آدمی کے ناپاک آنسو ہیں، اس کو دھو لینا، اپنے کپڑے دھو لینا۔ یہ تھا آپ کے تقوی کا یہ حال تھا۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا عجزی فرمائی، دیکھیں ذرا، پھر ان کے اقوال پڑھتے ہیں ذرا، ان کی عجزی کو دیکھیں ذرا۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ لوگوں کی تباہی مردہ دلی میں ہے۔ تباہی کیوں ہے؟ کہ مردہ دل ہو گئے ہیں، اور مردہ دلی سے مراد دلوں کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا ہے۔ اب یہ پہلی صدی ہجری ہے احباب، دیکھ لیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہو گیا بھائی، لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہو گئے ہیں، لوگ مردہ دل ہو گئے ہیں۔ اندازہ کریں اب ہماری کیا حالت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے عشق الہی میں یہ حالت تھی کہ تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے کہ وہ اللہ کے دیوانے ہیں، مگر تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی تصور نہ کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر سوار آئے اور چلے گئے، اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کتا بہتر ہے یا آپ؟ اندازہ کریں یہ سوالات کا دیکھیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارا مل گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا بہتر ہے۔ کسی نے آپ سے حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہو اور کشتی شکستہ ہو اور وہ تختے پر جو ہے وہ پانی پر تیر رہے ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو تختے پر ہیں، کشتی ٹوٹ چکی ہے، وہ تختے پر ہیں، سمندر میں ہیں، اس کا کیا حال پوچھ رہے ہو بھائی؟ ڈر رہے ہیں، ہر لمحہ ڈر رہے ہیں۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے، آپ فرمانے لگے حیرت ہے کہ تم ہنسی مذاق میں مگن ہو اور تمہیں اپنے حال کی خبر ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے حال کی خبر ہو جائے تو رونے سے فرصت ہی نہ ملے۔ خشیت الہی اور رقت اور گریہ میں ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امام حسن کے آتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفنا کر آ رہے ہیں، یعنی کسی فوتگی سے، جنازے سے آ رہے ہیں، اس قدر جو ہے یہ غمزدہ ہوتے اور غمگین ہوتے تھے۔ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی قیدی ہے جس کے گردن مارے جانے کا حکم ہو چکا ہو، جس کی پھانسی کا حکم دیا جا چکا ہو، ایسے لگتا تھا۔ اور دوزخ کا ذکر اگر آپ سنتے یا خود ہی کرتے تو یوں لگتا شاید دوزخ انہی کے واسطے بنائی گئی ہے، ایسے ڈرتے تھے۔ حضرت اشعث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت حسن بصری کی مجلس میں جاتے تو سب کچھ بھول جاتے تھے، نہ کوئی دنیائی خبر پوچھی جاتی نہ دی جاتی، صرف آخرت آخرت اور آخرت کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نے مکہ معظمہ میں حسن بصری کی تنہائی دیکھی۔ آپ اپنے کمرے میں تنہا قبلہ رخ ایک عجیب عالم میں رو رو کر کہہ رہے تھے ابن آدم تو نیست تھا، ہست کیا گیا، تو نے مانگا تجھے دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا، افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے، پھر یہی باتیں کرنے لگ جاتے۔
امام شعبی فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئے اور سمجھ گئے کہ اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہے، کسی اور دنیا میں ہے۔ آپ نے فرمایا جو وسوسے دل میں پیدا ہوں اور نکل جائیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کتنی خوبصورت بات کی کہ دل میں جو وسوسے پیدا ہو وہ نکل جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ ان کے ازالے کے لیے ذکر الہی اور تلاوت سے مدد لینی چاہیے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں۔ اور جو وسوسے دل میں پیدا ہو کر قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ہمیں انہیں دور کرنے کے لیے کثرت نماز، روزہ اور کثرت ریاضت اور مجاہدے سے مدد لینی چاہیے۔ آپ سمجھے بات کو کہ اس میں دونوں میں فرق ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ آپ کے اندر کا دشمن ہے جس کو شیطان استعمال کرتا ہے، شیطان باہر کا دشمن ہے۔ تو یہ آپ نے نفس کی جگہ خاص آپ نے اس کا مراقبہ کرنا ہے، مراقبہ، اس کی نگرانی کرنی ہے نفس کی۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ تعالی کے ساتھ قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ توبہ جیسے بندہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، لہٰذا توبہ میں کثرت کیا کرو۔ کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اسے ذکر و فکر کی جگہوں میں لے جایا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طالب ہو مگر اس کو آخرت بھی ساتھ مل گئی ہو، لیکن اس کے برعکس جو آخرت چاہتا رہتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے۔ امام حسن بصری اکثر اپنے نفس پر عتاب کرتے رہتے اور اسے جھڑکا کرتے اور کہتے کہ تو باتیں تو پرہیزگاروں کی کرتا ہے، طاعت گزاروں کی کرتا ہے، عابد و ذاکروں کی باتیں کرتا ہے، مگر تیرے کام فاسقوں، منافقوں اور ریاکاروں والے ہیں۔ یہ خود سے فرماتے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے۔ کیا دل کی موت کس سے ہوتی ہے؟ علماء کے دل مر گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایک بات تو یہ ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ عمل آخرت کے ذریعے سے، یعنی عبادت کے ذریعے سے، کوئی بھی کام جو آخرت کے لیے کرتے ہیں اس کے ذریعے سے دنیا طلب کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ کتنی مشکل باتیں ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہیں ہمارے ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ کیوں مردہ ہو گئے ہیں؟ یہ اب دیکھو نا، یہ ہے سائنسدان۔ اب دیکھیں ذرا یہ کیسی سائنس ہے، یہ اندازہ کریں ذرا، یہ نفس کی اور یہ ان کے حملوں کی کتنی باریک باتیں ہیں۔ یہ کیسے سمجھیں گے ہم جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ان کی صحبت میں نہیں رہیں گے، جب تک ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بار بار طلب نہیں کریں گے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی ان باتوں کی۔ اور ہمیں کہاں پتا تھا ایسا کہ ایسے بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہمیں یہ پتا تھا کہ زکام کیسے لگتا ہے، کھانسی کیسے آتی ہے، سینہ کیسے خراب ہوتا ہے، زخم کیسے لگتا ہے، زخم جڑتا کیسے ہے، ناخن کیسے کاٹنے ہیں، سب کچھ ہمیں پتا ہے۔ اپنے نہیں پتا ہمیں تو روح کا نہیں پتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھیجی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، بس دل کو ہم نے مردہ کر دیا ہے۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ علماء کرام جو ہیں ان کے دل مردہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کا عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھو کوئی بھی آخرت کا عمل کرے گا نا وہ اس میں شامل ہو جائے گا کہ آخرت کا عمل کرتے ہیں لیکن چاہتے دنیا ہے اس سے۔ اب وہ بڑے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو کہ وظائف مانگتے رہتے ہیں، دنیا کی خاطر وظائف مانگتے ہیں۔ اب وہ جائز ہے، آپ دنیا کے لیے ہی تو، آپ بیماریوں کے لیے آپ وظائف کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بندہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے نا اس سفر پہ، تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں کتنا خود غرض ہوں، یعنی میں نے کیا چھوٹی چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے، مانگنا بھی تھا تو میں نے اس کا نام، کس چھوٹی چیز کے لیے میں نے اس کا نام لیا۔ میں نے حضرت بایزید بستامی ایک دفعہ ایک سیب کو دیکھا، تو یہ اولیاء اللہ بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں، ایک سیب کو دیکھا اور سیب بڑا خوبصورت تھا، جیسے خوبصورت ہوتے ہیں ہمارے خاص کر ہمارے چترال کے اور ہمارے ایران کے، اب افغانستان کے بھی آ رہے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ جیسے دیکھا تو کہا کیا لطیف ہے یہ سیب، کیا لطیف سیب ہے، یعنی اب کیا خوبصورت ہے یہ۔ تو یک دم سے فوراً ہی دل میں خیال آ گیا کہ اوہو میں نے سیب پر اللہ کا نام دے دیا ہے، یہ تو لطیف تو اللہ ہے، تو کیا کس چیز پہ میں نے نام لے دیا ہے اللہ کا؟ تو فوراً اس کو صدقہ کر دیا اور توبہ کی، فوراً توبہ کی کہ یہ میں نے کیا کہا۔
تو یعنی کہ ہم لوگ تو وظائف ہی اسی پہ کرتے ہیں کہ وظیفہ دے دیں کہ ہمیں ہماری گاڑی جو ہے وہ گاڑی مل جائے، ہمیں بڑے گاڑی لینی ہے، گھر لینا ہے، ذرا بس بس کرا دیں. جیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کروا رہا ہے سارا، یہ گھر یہ بنوا رہا ہے بچوں کے لیے، جیسے یہ گاڑیاں خرید رہا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پتہ ہی نہیں اس کو بیچارے کو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ پیچھے سے آ رہا ہے. سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، سارے راستے واضح ہیں، سب کو بتایا جاتا ہے، دائیں طرف جانا ہے، بائیں طرف جانا ہے، جاؤ. یہ خود ہی طلب کرتے رہتے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے رہتے ہیں. کوئی عمل اگر آخرت کا کر بھی جائیں تو اس سے بھی دنیا طلب کرتے رہتے ہیں. ان کا دل کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے اللہ اللہ کریں گے؟ کب اللہ کو اخلاص سے یاد کر سکتے ہیں ایسے لوگ؟ یہ ہے ان کا فلسفہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بد نصیب وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگ تو عمل کریں مگر وہ خود اس پر عمل نہ کرے. استغفر اللہ العظیم. حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے علم پہ عمل کرنے سے مشکل کام کوئی نہیں دیکھا ساری زندگی میں. اندازہ کریں آپ، وہ بہت بڑے مفسر تھے. آپ کو پتہ ہے داتا گنج بخش علی ہجویری بہت بڑے مفسر ہیں اور بڑے محدث تھے. آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں. ہمارے پاس ایک ہی کتاب آئی ان کی، کشف المحجوب، لیکن ان کے اس کتاب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ علوم کے ماہر تھے. اب یہ ہے بھی 1100 سال پرانی بات ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کرنا اس سے مشکل میں نے کوئی کام نہیں دیکھا. اب یہ جو ہم جس دور میں ہیں، ہمارے لیے تو بڑا ہی مشکل ہو گیا نا. اب تو لائف ہی ہماری چینج ہو گئی ہے. اتنے سارے مزے ہیں یہاں پہ دنیا میں، اتنے مزے آ گئے ہیں. ان کے زمانے میں کیا مزے ہوں گے؟ میکسیمم ہمارے مزے بہت ہیں. تو دنیا تو پھر بندے کو اچھی لگتی ہے نا. آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو عالم کو حلال سے بھی پیٹ بھر کر کھانا برا ہے. یعنی یہ پہلی صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو عالم کو حلال سے بھی پیٹ بھر کر کھانا برا ہے، پھر جو حرام سے سیر ہو کر کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. حلال سے بھی نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا کھائے بس. آپ کی مجلس سے ذکر ہوتی تھی اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشی فرماتے تھے. آپ محدث بھی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام حسن بصری جو ہیں محدث ہیں بہت بڑے، چونکہ پہلی صدی ہجری میں ہے نا. صحابہ کرام سارے حیات ہیں. دو 107 یا 108 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے اور ان کا انتقال 110 میں ہوا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کا زمانہ ہے. آپ نے کثیر صحابہ کرام کی زیارت کی تو آپ نے ان سے روایات بھی لی ہیں. آپ نے حضرت علی شیر خدا سے بہت ساری روایات لی ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہمارے پاس ہے، وہ بڑی پیاری احادیث، ان کی احادیث کا مجموعہ ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ ظاہر دین کے شریعت کے پابند اور عالم ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کوئی خود سے یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، شاید ہمیں ہی سارا پتہ ہے. ایسا نہیں ہے، یہ علماء ہے باقاعدہ سے. تو آپ نے فرمایا کہ آیات قرآنی سن کر جب ان کی محفل میں شدت غم سے سارے زارو قطار روتے رہتے، لب ہنسی سے نا آشنا رہتے تھے. آپ نے فرمایا محب یعنی محبت کرنے والا مست اور بے خود ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز سے آرام نہیں آتا. آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تو اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو. یہ کتنی خوبصورت نصیحت ہے. یعنی جو اللہ کا نیک بندہ دیکھو نا کہ یار یہ بندہ نیک ہے تو کیا کرو، اس سے محبت اپنے اوپر واجب کر لو کہ میں اس سے محبت کروں گا. یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے. اتنی خوبصورت بات کی. امام شافی نے فرمایا کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، ان میں سے نہیں ہوں لیکن ان سے محبت کرنے والا ہوں، اسی وجہ سے میرا نام جو ہے ان کے ساتھ لکھا جائے، صالحین کے ساتھ لکھا جائے. کیا بات ہے یار، کیا خوبصورت لوگ تھے. ساری دوستیاں دشمنیاں اللہ کے لیے کرتے تھے، یہ اپنے لیے نہیں کرتے. اچھا جی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے تھوڑی سی برکت کے لیے ہم نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے ان کے زندگی کے کچھ احوال، کچھ ان کے اقوال، ان کے ارشادات سے جو ہے اپنے قلوب اور اذہان کو منور کیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس لیول کی باتیں ہیں یہ.
بہت اعلیٰ لیول کی باتیں ہیں۔ اب یہ جو سائنس ہے روحانیت کی، ہمیں آہستہ آہستہ انہی کی باتوں سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اب ہم جو پڑھ رہے تھے کتاب ہم نے شروع کرنی ہے، وہ کتاب ہے منہاج العابدین کے نام سے۔ منہاج العابدین یہ حضرت امام غزالی، جن کا نام محمد ہے، محمد، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد، ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ محمد، تو یہ محمد بن محمد بن محمد، سبحان اللہ، الغزالی، امام الغزالی کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ فارس کے، ایران کے پیدا ہوئے، اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم بغداد سے حاصل کی، اور پھر وہیں پر صدر مدرس بن گئے، چانسلر بن گئے تھے مدرسے نظامیہ کے۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے مناظرے کیے ان لوگوں نے، بحث و بحاث میں لوگوں کو علوم سے معارف سے لوگوں کو منور کیا۔ یورپ سے بھی لوگ آ کر ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے دنیا میں انہی کی جو ہے علم کے چرچے ہیں، اور ان کی کتابیں ساری ان کے چرچے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آخر دور میں انہوں نے سارا کچھ ترک کر کے تصوف پر اکتفا کیا، کہ اصل علم یہ تھا جو میں نے تلاش کرنا تھا، اور جو آخری میری جو ہے منزل ہونی چاہیے تھی وہ یہ تھی۔ تو وہ اس کے بعد پھر اس پہ انہوں نے کتابیں لکھی، بڑی زبردست کتابیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے اس کا نام ہے منہاج العابدین، یعنی کہ عبادت گزاروں کے لیے کشادہ راستہ۔ تو یہ ہمیں اس کتاب میں سکھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مجھے الہام ہوئی ہے، یہ کتاب اور اس کے مضامین اور اس کی ترتیب، یہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نے ایک آسان کتاب لکھنی چاہی۔ احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کے بعد آپ نے ایک کتاب احیاء العلوم عربی میں لکھی، اور کیمیائے سعادت آپ نے فارسی میں لکھی، اور پھر یہ کتاب لکھی یہ منہاج العابدین کے نام سے۔ اس کی بہت ساری شروحات ہیں اور بہت ساری کتابیں اس حوالے سے ہیں۔ انہوں نے اس میں کیا بتایا ہے کہ جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کے راستے میں بہت سارے خطرے ہیں جن کا اس کو علم نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں سیدھے سیدھا اللہ کو پہنچ جاؤں گا یکدم سے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا جہاں جہاں اس کو بھیجا گیا ہے یہ میدان امتحان ہے، اور اس کے جو راستے، جو سیدھا راستہ ہے اس کا، اسی میں یہ سارے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا نفس ہے یہاں پر، اس کی خواہشیں ہیں، اور شیطان اسی راستے میں بیٹھا ہوا ہے جس کی اس کے لیے چیزوں کو مزین کرتا رہتا ہے، عورتوں کو، گاڑیوں کو، اور جو ہے جائیدادوں کو، اور بیٹوں کو، بچوں کو، پتہ نہیں پوری لسٹ ہے ایسی چیزوں کی جو کہ جس کے ذریعے سے یہ دھوکہ دیتا ہے۔ چیزیں ہیں ٹھیک، لیکن اس کے ذریعے سے ہی دھوکہ دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑا بڑا خطرناک جو ہے وہ بہت سارے خطرے ہیں، ایک خطرہ نہیں ہے، بہت سارے خطرے ہیں جس کو پار کر کے ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ ہمیں 7 منازل یہ بتاتے ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 7 گھاٹیاں ہیں جو اللہ کی طرف چلنے والے ہیں ان کو درپیش ہوں گے۔ تو ہمیں وہ سمجھاتے ہیں اس بارے میں، یہ اللہ ان کا کرم ہے، ان کا، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، امت پہ احسان کیا ہے انہوں نے اس طرح کی کتابیں لکھ کر۔ تو آپ نے جو پہلی گھاٹی بتائی ہے نا اللہ تک پہنچنے والوں کی، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو۔ جب تک تمہارے پاس ظاہری علم نہیں ہوگا تم اس سفر کے مسافر نہیں بن سکتے۔ یہ سب سے پہلی بات، یہ ایک جملے میں آپ کو بتا دیا، آگے میں آپ کو سارا بتاتا رہتا ہوں، جتنا پڑھ سکتا میں وہ پڑھوں گا، لیکن آپ سمجھے بات کو کہ ظاہری علم وہ حاصل کرنا ہر ولی اللہ پر، ہر عابد پر، ہر ذاکر پر، ہر اللہ والے پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں، میں آپ کو اس کو ذرا بتاتا ہوں، پھر آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، ہمیں وہ موٹی موٹی باتیں سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب آپ کو میں بھیجوں گا، آپ نے خود بھی پڑھنا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں پہلی گھاٹی وہ ہے علم اور عبادت کی اہمیت۔ اے اخلاص اور عبادت کے طالب، اللہ تجھے توفیق بخشے، اخلاص کی بھی اور عبادت کی بھی دعا کر دی۔ سب سے پہلے تجھ پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ بس یہ پہلا جملہ۔ آپ لوگ جو یہاں پہ آئے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہمیں سنتے ہیں، وہ اصل میں اسی کے لیے تو آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہی تو تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں یہ پہلی گھاٹی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ادھر ہی نہ بیٹھ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی عربی ہی سیکھتے رہو کہ صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، بلاغت کیا ہے، اسی میں لگے رہو۔ وہ مطلوب تک پہنچنا ہے تمہیں، آگے تمہارا بہت سارا سفر باقی ہے۔
لیکن پہلی منزل میں کوئی نہیں آ رہا تو وہ اللہ کی عبادت کے کیسے دعوے کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کو اپنی طہارت کا نہیں پتہ، اپنی عبادات کے لیے وضو اور غسل اور کپڑے کی پاکی اور قبلے کا مسائل کا نہیں پتہ، بنیادی مسائل کا، وہ کیسے اللہ تک پہنچ سکیں گے؟ تو سب سے پہلے تجھ پر علم حاصل کرنا لازم ہے، کیونکہ علم مرکز ہے اور سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بعد تجھ پر عبادت لازم ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، پھر عبادت لازم ہے۔ علم اور عبادت ہی کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئی ہیں اور رسل کو بھیجا گیا ہے، بلکہ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی تخلیق بھی اسی لیے فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا قرآن مجید میں۔ اچھا، میں یہاں سے نکل کے نا میں آپ کو جو خاص بات کر رہا ہوں، یہاں سے نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے فرمایا، جیسے میں ترجمہ کر دوں اس آیت کا، کہ جس میں فرمایا کہ یہ سارا کچھ پیدا ہی علم کی خاطر کیا گیا ہے۔ کون سا علم ہے ذرا سمجھیے گا؟ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو، تاکہ تم علم حاصل کر لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ جتنا جتنا اللہ کو پہچانو گے تمہاری عبادت میں مزہ آتا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ علم اور عبادت کی شرافت اور بزرگی کی دلیل یہ 2 آیتیں ہی اس میں کافی ہیں اس بحث میں۔ بس یہ موٹی بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ علم حاصل کرنا سب سے پہلے سیڑھی ہے ہماری، پہلی منزل ہونی چاہیے۔ علم عبادت سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ علم اور عبادت میں علم افضل اور اشرف ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے، یعنی جو بندہ عبادت کرتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں عالم اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایسی ایسی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عالم کو عطا فرمائی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے ادنا شخص پر ہے۔ میں اس امت کا جو بھی امتی میرا ہے ان میں سے جو ادنا ترین ہے نا، اس پہ جو میری فضیلت ہے، میں کہاں اور وہ کہاں، اتنا زیادہ فضیلت ہوتی ہے عالم اور عابد کی آپس میں۔ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے آپس میں۔ اچھا، ایک مقام پر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بلند مرتبہ جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہم علماء امتی، وہ میری امت کے علماء ہیں، یہ جنتیوں میں بھی بلند مرتبے پر ہوں گے، یاد رکھیں۔ یہ حدیث شریف بھی آپ نے سن لی، تو اس کی ساری تعریفیں ہیں علماء کرام کی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگا کہ اچھا یہ جو عبادت کرنے کا طریقہ سکھانا ہے اور لوگوں کو وعظ کر کے عبادت پہ ابھارنا ہے، یہ صلہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو عالم ہے اس کا درجہ اس سے بڑا ہوگا جو اس پہ عمل کرے گا۔ اور علم کے ساتھ عبادت بھی ضروری ہے، ورنہ اس علم بکھرے ہوئے ذرے ہو جائیں گے، اس کا علم ذرے ذرے ہو جائے گا۔ اس لیے علم درخت اور عبادت پھل کی مانند ہے۔ بزرگی درخت ہی کی ہے کیونکہ وہ اصل ہے، مگر اس کا نفع اس کے پھل ہی تو دیتا ہے۔ لہٰذا بندے کے لیے علم اور عبادت دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری طرح بس وہ صرف پڑھتا جائے، کتابیں پڑھتا جائے، عبادت بھی کرے، کیونکہ فروٹ کیا کب دے گا؟ جب وہ علم تو حاصل کر لیا، اس نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا، پاکی کا طریقہ سیکھ لیا، طہارت کا طریقہ سیکھ لیا، اب سارے مسئلے سیکھ لیے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہا، اس پہ عبادت کر ہی نہیں رہا، اس طرح اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا جو کہہ رہا ہے، تو فروٹ کہاں سے آئے گا؟ کس لیے اس نے اتنا بڑا درخت اگا دیا جب اس نے پتے ہی نہیں دینے، جب اس نے فروٹ ہی نہیں دینا؟ اللہ تو پھر فرمایا کہ علم حاصل کرنا تجھ پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کے بعد تیری عبادت جو ہوگی وہ سلامت رہے گی۔ آپ نے یہ فرمایا عبادت تب سلامت رہے گی جب تم علم حاصل کر لو گے۔ اب اس میں کیا فرمایا؟ باری تعالیٰ سے متعلق عقائد کو سمجھنا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، اے بندے تجھ پر واجب ہے۔ اچھا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ والی نا امام غزالی کی اس کتاب سے، یہ اصل میں یہ کوئی عام کوئی واعظ نصیحت کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، یہ میں خاص اس بندے کو یہ باتیں کر رہا ہوں، امام غزالی اس بندے کو خاص یہ باتیں کر رہے ہیں
جو روحانیت کا سفر کرنا چاہے، جو اللہ تک اپنا سفر شروع کرنا چاہے، کہ وہ کہے کہ میں نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں رکھوں گا، ادھر بھی رہوں گا، ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے شخص جو کہتا ہے ایسے کہتا ہے، بلکہ یہ راستہ جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے۔ تو اے بندے، تجھ پر واجب ہے کہ پہلے اپنے معبود اور تمام ایمانی عقائد کو جان لو، یوں کہ تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ موجود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شبیہ ہے نہ کوئی مثال، کوئی شے اس جیسی نہیں ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، زمین و آسمان، موت اور زندگی، نیکی اور برائی، صحت اور بیماری، تمام جہان اور جو کچھ ان میں ہے، سب اسی نے پیدا فرمایا ہے، بندوں اور ان کے اعمال کو اسی نے پیدا کیا، ان کا رزق اور موت کا وقت لکھ دیا، جس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، اور ہر شے اسی کے حکم اور قدرت اور ارادے سے واقع ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل زندہ ہے، باخبر ہے، ارادہ فرمانے والا ہے، متکلم ہے، سمیع اور بصیر ہے، اور آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز، پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو بھی وہ جانتا ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے اور اکیلا ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت تجھے حاصل کرنی چاہیے احباب، انہیں چھوٹا چھوٹا ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ کیا چیز ہمیں، کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے، تو اللہ کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت کے آپ نے در پہ رہنا ہے، ہمیشہ اللہ کی معرفت کے لیے دوڑتے رہنا ہے۔ دوسرا ہے رسول اللہ سے متعلق عقائد یا انبیاء سے متعلق، تمام انبیاء یا رسول اللہ خاص کر اپنے رسول کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ نے مخلوق کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تکمیل کے لیے اپنے خاص بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور ظاہر اور کھلے معجزات کے ذریعے ان کی تائید فرمائی ہے۔ آپ نے پل صراط، میزان، حوض وغیرہ امور آخرت، نیز برزخ، نکیرین کے سوالات اور قبر کے ثواب اور عذاب وغیرہ کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں وہ ان سب میں سچے ہیں۔ قرآن پاک اور تمام آسمانی کتابیں حق ہیں، تمام انبیاء اور مرسلین حق ہیں، جنت اور دوزخ حق ہیں، اور ان کے متعلق جو کچھ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا ہے وہ سب حق ہیں۔ یہ بہت 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 ہمیں رسول اللہ کی معرفت بھی چاہیے، اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کی معرفت۔ اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں، علم کیسا اور کتنا ضروری ہے، اے بندے تجھ پر ایسا علم حاصل کرنا واجب ہے جس کی بدولت اخلاص تمہیں مل جائے، کامل نیت کرنا تمہیں آ جائے، درست عمل، نیز توکل اور تفویض، یعنی کہ اپنے ذاتی معاملات کو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاملات کو بھی اللہ کے سپرد کرنا، یہ تمہیں آ جائے، رضا، صبر، توبہ اور اخلاص وغیرہ دل سے صادر ہونے والی باطنی عبادات بھی تجھے حاصل ہو جائیں۔ ان سب کا تفصیلی بیان اس کتاب میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، پھر تجھ پر شریعت کا اتنا علم سیکھنا واجب ہے جس سے عبادت درست ہو سکے، مثلا طہارت کے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے مسائل۔ جب ان میں سے کوئی عبادت تجھ پر واجب ہوگی تو اس کے احکام سیکھنا بھی واجب ہو جائیں گے۔ سمجھے بات کو؟ یہ مسئلہ سمجھے وہ کیا فرما رہے ہیں، یہی ہر جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ کا مسئلہ تمہیں ابھی نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کا مسئلہ، یعنی آپ یہ پوچھیں کہ بھئی مجھے کتنا علم حاصل کرنا ہے، تو تمہیں زکوٰۃ کا مسئلہ تجھ پہ فرض نہیں ہے، لیکن جب تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو تمہیں زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ حج کا مسئلہ یہی ہے۔ اب جیسے میں غریب آدمی ہوں، میں حج پہ نہیں جا رہا، تو حج کا علم حاصل کرنا مجھ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر آگے کوئی علم کوئی دے رہا ہے، کوئی واعظ نصیحت کر رہا ہے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے، حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ لیکن جب حج مجھ پہ فرض ہو جائے گا تو حج کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پہ فرض ہو جائے گا۔ یہ بات وہ فرما رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ان میں سے کوئی عبادت تجھ پر واجب ہوگی تو اس کے احکام سیکھنا بھی واجب ہو جائیں گے۔ البتہ علم توحید کی تفصیل،
اس پر دلائل قائم کرنا، شبہات کو زائل کرنا، لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ ایک دو بندوں نے اگر سیکھ لیا یہ علم، کوئی عالم ہے، کوئی استاد ہے، تو بس کافی ہے، وہ جواب دیتے رہیں گے۔ یہ بڑے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے اس دور میں۔ سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہوگا شاید کہ وہابیت کوئی بڑا فتنہ ہے، واقعی بڑا فتنہ ہے، اور بہت سارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، بہت سارے، لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ہے لادینیت کا، کہ سرے سے اللہ رسول کو ہی نہیں ماننا۔ تو یہ سب سے بڑی محرومی ہے، سب سے بڑا چیلنج جو اس دور میں ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ علم توحید پر تفصیل اور اس کے دلائل قائم کرنا اور لوگوں کو جوابات دینا، لوگوں کے شبہات اور شکوک کو رفع کرنا، اس کے لیے علماء کرام دو چند بھی موجود ہوں تو وہ کافی ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل کی باریکیاں، کہ بھئی اتنا لمبا ہو کہ سجدہ تلاوت جو ہے، سجدہ سہو کے مسائل، اور اتنے باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کو، بس اوپر اوپر سے یاد کرو مسئلے مسائل کو، اور اگر کامل مہارت والا ایک دو بندہ بھی اگر موجود ہو آپ کے محلے میں، گلی محلے میں، تو وہ کافی رہیں گے۔ اسی طرح علوم شرعیہ تک پہنچانے والے علوم جیسے صرف، نحو، علم معانی، علم بیان وغیرہ کی معرفت بھی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک دو بندے کر لیں تو وہ کافی ہے۔ اور تمہارے لیے ایک نرم مزاج رہنمائی کرنے والا استاد ہونا بھی ضروری ہے۔ استاد کا ہونا، جیسے والدین کا ہونا نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح استاد کا ملنا بھی رہنمائی ہے۔ والدین ہمارے جسم کو پالتے ہیں، ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہماری 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 جو ہے وہ پینے کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمارے کھانے کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے کپڑے کا خیال رکھتے ہیں، گرمی سردی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ استاد ہوتا ہے، استاد آپ کی روح کی نشو و نما کرتا ہے، آپ کے باطن کی نشو و نما کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بیرونی خطرات اور اندرونی خطرات سے بچاتا رہتا ہے، وہ آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہے کہ آپ پہ کون کون وار کر سکتا ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہی استاد ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کی تربیت کے لیے معمور من اللہ ہوتا ہے، جیسے والدین اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوتے ہیں ہر ایک کو۔ اب کسی کا اگر کوئی استاد نہیں ہے نا، تو وہ اپنا جو ہے فوراً سے پہلے ہے، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، فوراً سے بھی پہلے جو ہے اپنے لیے استاد دیکھ لے، مرشد دیکھ لے، کوئی بابا دیکھ لے، کوئی راہ دکھانے والا رہبر دیکھ لے، مربی دیکھ لے، کوئی معلم دیکھے، اس کو ظاہری علم بھی سکھائے اور باطنی علم بھی سکھائے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور حقیقت میں علم دینے والا وہی ہے۔ اب یہ تو بات کر دی آپ کو علم کی، کہ علم حاصل کرنا تجھ پہ کیا ہے، فرض ہے۔ اب کیا بتاتے ہیں، اب جو مسئلہ سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا سمجھے ہم آپ۔ ہائے ربا، فرماتے ہیں علم کی گھاٹی کے خطرات کیا ہے۔ علم، ہاں جی، یہ پیج نمبر کیا؟ اچھا جی، تو یہاں اس گاڑی پہ آپ کو بہت سارے خطرات جو ہے وہ درپیش ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم کا نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ مطلوب تک پہنچانے والی علم کی گھاٹی کا جہاں نفع بہت زیادہ ہے، وہیں اس کے خطرات بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اور اسے عبور کرنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے اس سے منہ موڑا تو گمراہ ہو گئے، کتنے ہی اس راہ پر چلتے ہوئے پھسل گئے۔ اس گھاٹی میں سرگرداں بہت سے حیرت کا شکار ہو گئے، بہت سو نے مختصر مدت میں اسے عبور کر لیا، اور کوئی 70 سال میں بھی اسے پار نہیں کر سکا۔ در حقیقت سارا معاملہ اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے۔ علم نافع کے فوائد اور ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں علم نافع کیا ہے، دیکھیں ذرا، سنیں ذرا، کہ علم نافع جو ہے وہ علم سے اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کا پھل حاصل ہوتا ہے۔ پہلی نعمت جو ملتی ہے علم سے وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر، یہ انسان کے دل میں جو ہے وہ رچ بس جاتا ہے۔ اللہ پاک نے خود فرمایا سورہ فاطر میں کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء،
کہ اللہ سے ڈرنے والے تو بس علماء ہی ہیں. جو جانتا ہوگا، جتنا جانتا ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوادار ہوتا ہے. تو ہمیں تو معرفت ہی اللہ کی نہیں ہے. جب معرفت نہیں ہوگی تو ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. جتنا 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 آپ کو چیز کا پتہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی آپ ڈرتے ہیں چیزوں کے بارے میں. یہ ایک عجیب سا ایک ان کا ہے، اور یہ واقعی ایسا ہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی اتاری. فرمایا اے داؤد علم نافع حاصل کرو، یعنی نفع والا علم حاصل کرو. عرض کیا الہی علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ان تعرف جلالی، کہ تو میرے جلال کو جانے، وعظمتی اور میری عظمت کو جانے، وکبریائی اور میری کبریائی کو جانے، وکمال قدرتی اور میری قدرت کا کمال عروج تمہیں پتا ہو، کلائمیکس پتا لگے. علی کل شیء ہر چیز پر جو ہے میری قدرت کی کمال تمہیں پتا لگے. فإن هذا الذي يقربك إلي، بس یہی چیز، یہ تمہارا علم نافع، یہ تجھے مجھ تک پہنچا دے گا، میرے قریب کر دے گا. یہ ہے علم نافع جو اللہ کے لیے. اب ہمارے علم کس لیے ہوتے ہیں؟ لوگوں پہ روب داب ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ہمارے علم جو ہوتا ہے وہ جاہلوں کو زیر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر ہمیں کی دلائل جمع کرنے ہوتے ہیں. ہم لوگ وہ کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں بغیر علم کے عبادت خسارہ ہے. یاد رکھو یہ دوسری بات، کہ علم میں بہت بڑا خطرہ جو اس غرض سے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، عمرا کا جان نشین ہو جائے گا، ہم نشین ہو جائے گا، دوست بن جائے گا، اہل علم کے سامنے فخر اور بڑائی کرے گا، ذلیل حقیر دنیا جمع کرتا رہے گا. تو یہ جلد بازی کی تجارت ہے، گھاٹے کا سودا ہے. مگر اس خطرے کے پیش نظر یہ گمان مت کر لینا چاہیے کہ علم کا ترک کر دینا بہتر ہے. سمجھے بات کی آپ کو؟ فرماتے ہیں امام غزالی سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ جو باتیں تو بہت ساری ہے، رسول اللہ نے بڑی سختی سے منع کیا، بہت سخت وعیدیں ہیں اس عالم کے لیے جو ایسی نیتیں کر کے جو ہے وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے. امام غزالی نے بتایا کہ یہ ساری احادیث سن کر گھبرا نہیں جانا، اور علم کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. تم نے راستہ نہیں چھوڑنا ہے علم والا، بلکہ اس پہ چلتے رہو، چلتے رہو. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ تعداد فقراء کی دیکھی، فقیروں کی دیکھی. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ مال کے لحاظ سے فقیر؟ آپ نے فرمایا نہیں، علم کے لحاظ سے فقیر. جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جہلا کو دیکھا، علم کے لحاظ سے فقیر دیکھے میں نے وہاں، علم حاصل نہیں کرتے. پس جو علم حاصل نہ کرے تو وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص بغیر علم کے آسمانی فرشتوں جتنی عبادت بھی کر لے تب بھی وہ خسارے والوں میں سے ہوگا. اس لیے بحث و مباحثہ اور تلقین اور تدریس کے ذریعے حصول علم کے لیے مستعد تیار رہو، اور سستی اور اکتاہٹ سے بچو، ورنہ معاذ اللہ گمراہی کے خطرے سے دوچار ہو جاؤ گے. اخلاقی علوم کی ترغیب اس سے ملتی ہے انسان کو. یہ تو میں آگے آگے اس کو پڑھتا ہوں، یہ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اس کے ثمرات ہیں. علم کے بغیر عبادت کرنا وہ تو آپ کو جو ہے نا اس میں سے فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن بہت تھوڑا فائدہ پہنچتا ہے. فائدہ پہنچتا ہے لیکن بہت کم فائدہ پہنچتا ہے. باطن کا ظاہر سے تعلق آپ کو پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو میں ذرا جلدی سے آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اچھا چلیں بس یہاں تک نا، میرا خیال نہیں کہ ہاں یہ دوسری گاڑی میں ہم آگے چلیں گے. اب دیکھیں ذرا یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم حاصل کیا جائے. کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ایک بندے پر. وہ فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، کہ جس سے اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. اسی طرح اتنا علم سیکھنا کہ ہر مومن کے ذمے فرض ہے جو اس کو حرام اور حلال کی تمیز کرا دے. اور یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، فرض ہے، جس سے اسے پاکی ناپاکی کا ادراک پتہ لگے. اچھا، اور اسی طرح وہ شخص جس شعبے میں کام کر رہا ہو
یا جس شعبے کا آدمی ہو اس شعبے سے متعلق اسے ضروری اسلامی تعلیمات کا علم ہو، اسی طرح تمام فرائض اور ضروریات زندگی سے متعلق ضروری مسائل سے آشنا ہو، نیز نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے دین کے بنیادی اعمال کی معلومات اور ان سے متعلق ضروری مسائل کا علم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی درست خوانی کا اہتمام بھی کرتا رہے، اور کم از کم اس حد تک قرآن کریم کی صورتیں یاد کر لے جس سے نماز صحیح ہو سکے۔ مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق قائم ہو، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا سیکھنے کا اہتمام کرے، آپ کی مبارک سنتوں کے بارے میں معلومات ہو اور ان کو اپنانے کی کوشش بھی کرے اور اہتمام بھی کرے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں ایک عام مسلمان کے لیے اسی وقت آسان اور ممکن ہو سکتی ہے جب اس کا اٹھنا بیٹھنا علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور مقامی مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا جن سے وہ موقع بموقع مسائل کو معلومات لیتا رہتا ہے اور دین کی بنیادی باتوں سے متعلق علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے۔ اچھا جی، یہ تو وقت ختم ہو گیا ہے لیکن علم کا بیان جاری رہے گا۔ علم کے کیا فضیلتیں ہیں، کسی دن ہم ایک مجلس رکھیں گے کہ علم کی اور علماء کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی کسی دن ہم لوگ، آپ کو میں کچھ آیات اور کچھ احادیث سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، جو صحیح ترین احادیث ہوں گی انشاءاللہ تعالی، وہ سناؤں گا آپ کو، تو آپ کو آپ کے دل میں علم کی جو ہے وہ رغبت پیدا ہوگی، اور جہالت سے آپ کو ڈر لگے گا، گھن آئے گی اور اس سے کراہیت آئے گی آپ کو، اور علم کا شوق بڑھے گا، علماء سے آپ کی محبت بڑھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث پر علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں توفیق دے علم اور عمل کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص ہمیں عطا فرمائے، اور اس اخلاص کو ہم سے قبول بھی فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا بھی، اور مل بیٹھ کے ہم نے پورا ہفتہ جو قرآن حدیث ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، یہ ایک ہفتہ بھی جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھو ہم نے قرآن پڑھا ایک دن پیر کے دن، پھر ہم نے کیا پڑھا، حدیث شریف پڑھی منگل کو، پھر ہم نے بدھ کو فقہ پڑھی، اس کے ساتھ پھر ہم نے جمعرات کو عقیدہ پڑھا، اور آج ہم نے تصوف کا تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے، اچھے لوگوں کی باتیں کر لی، کچھ اچھی باتیں سیکھی ہم لوگوں نے، تو یہ بہت ہے، بہت ہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یہ بہت ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو سنگتیں ہیں، یہ ہماری محفلیں ہیں، یہ مل بیٹھنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے، ایسی کوئی ضروری کام نہ نکل آئے ہمارے، ایسی کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، کوئی غیر ضروری ڈیوٹیز نہ لگ جائے ہماری کہ ہم لوگ اس سے جو ہے وہ دور ہو جائیں، ان مجلسوں سے دور ہو جائیں، علماء کے پاس بیٹھنا، اولیاء کے پاس بیٹھنا، یا اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ایسے دوست جو صرف اللہ کے لیے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کو، اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، دین کی خاطر مل کر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سنگتیں ہمیں عطا فرمائے، اور یہ جو اچھے سنگ ہے نا یہ تر جاتے ہیں، اچھے سنگ ترے، یہ جو اچھے سنگ ترے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ ہماری محفلیں، یہ ہماری یہ قائم و دائم رہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ جاری و ساری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو ہم سب کو، ان کی زیارت دنیا میں بھی نصیب ہو، آخرت میں بھی نصیب ہو، قبر میں بھی ہمیں نصیب ہو، ان کی روح مبارک ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے جھنڈے تلے ہم سب کو، ہمارے خاندان والوں کو، مرحومین کو، سب کو جمع فرمائے، پل صراط پہ ان کا ساتھ ہو، میزان پہ ان کا ساتھ ہو، حوض کوثر پہ ان کا ساتھ ہو، اور ان کے ساتھ ہی ہم سب کا داخلہ جنت میں انہی کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہاں بھی ہمارا پردہ رکھے اور آخرت میں بھی ہمارا پردہ رکھے، ہمارے عیوب پہ پردے ڈالے رکھے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں بھی اور وہاں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بھی جو ہے وہ ہمیں رسوا نہ کرے، دنیا میں رسوا نہ کرے، اور آخرت میں قیامت میں جب سارے جمع ہوں گے ہمارے بڑے چھوٹے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی رسوائی سے بچائے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ یہ دنیا بھی ہماری حسنات والی ہو اور آخرت بھی ہماری حسنات والی ہو، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات عطا ہو۔ یہ جو ہم نے سارا ہفتہ پڑھا ہے، یہ سارا ہفتہ ہم جتنا بھی بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں
وہ ہماری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی رضا کا باعث بنائے تو شاید آخرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں مل بیٹھنا اور آپ کا وقت دینا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی۔ بہت شکریہ احباب، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔